अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। एक अहम फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का कहा जा रहा था हुकूमत की तरफ से कि इसको थोड़ा सा तीन चार महीने आगे डिले किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने भी मान ली थी हुकूमत की बात, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कल ही इलेक्शंस हो। लेकिन ये बताया जा रहा है कि हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील में जा रही है और उसकी लास्ट डिच अटेम्प्ट होगी कि कल इलेक्शंस ना हो। क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिल वक्त नाजरीन ये इस पर फोकस करना ज़रूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। आज अहम इजलास था जब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने अपना ओहदा संभाला है। ये पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी। यकीनी तौर पे जो सिक्योरिटी के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से बाकायदगी से मीटिंग होती रहती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की ये पहली मीटिंग थी सिंस द न्यू आर्मी चीफ टुक ओवर। और ये भी याद रहे कि इस वक्त सूरत हाल मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ इक्तिसादी जो सूरत हाल है वो भी बहुत गंभीर है। इसमें बड़ी क्लियरली दो टोक अल्फाज में कहा गया, हुकूमत में जो एलामिया दिया है कि भाई हम अपने नज़र रखे हुए हैं, सिक्योरिटी को अंडरमाइन नहीं करने देंगे। ये भी कहा गया कि इक्तिसादी सूरत हाल है उसका तफसीली जायज़ा लिया गया। और जो अहम बात है नाजरीन वो ये कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है ये पीर को भी जारी रहेगी। एक दिलचस्प बात आपको बताएं तारीखी, वो ये कि एक जो ऐसी मीटिंग पहले हुई थी कि यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद 2 दिन की तातील थी, उसके बाद अगले मंडे को यानी शुरू होनी थी। वो था 1999 जब कारगिल का उस वक्त मामला चल रहा था, और ये एक थर्सडे को मीटिंग हुई थी उस वक्त, और फिर ये तय हुआ था कि जी फिर मीटिंग होगी, उसके बाद 2 दिन की वीकेंड के बाद होगी। लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि उसके बाद नवाज शरीफ साहब चले गए थे। आपको याद होगा शायद, वो प्रेसिडेंट क्लिंटन से मिलने अमेरिका, लेकिन इस वक्त तो किसी को मिलने नहीं जाने लगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब मंडे को मीटिंग होगी। और सबसे जो अहम बात सामने आ रही है जहाँ तक दहशतगर्दी से डील करने का ताल्लुक़ है वो तो अपनी जगह है और उस पर हम देख रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं। जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो बहुत सीरियस है। इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर खुद इसको एडमिट कर चुके हैं कि मुश्किल सूरत हाल है, और इसको किसी तरीके से वो फरमाते हैं कि डिफ़ॉल्ट का सवाल ही, लेकिन इसको आगे देखा जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करें। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन जो मामला सामने बार बार उठ रहा है वो ये है कि जी इतनी बुरी सूरत हाल है इक़्तिसादी, तो कि एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाया जाएगा अंदर, यानी कि ये हुकूमत है इसको घर भेज दिया जाए और एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आए कि टेक्नोक्रेट्स आएंगे और मुल्क को इस मुश्किल से निकालेंगे। अच्छा, ये जो बात है इस हवाले से बहुत सी कयास राइयाँ हो रही हैं। हमें तो ये लगता है कि ये मामला जो ऐसा है ये फुलझड़ी वाला मामला है, कुछ ट्रायल बलूनिंग है, बात करें उसका रिस्पांस देखें। ये भी मामला एक सीरियस है कि जो सियासतदान हैं सारे, बार बार हमने इस प्लेटफॉर्म से कहा कि जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं बनेगा तो फिर ये लड़ाई झगड़े के मामला चलते रहेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं चोर चोर तुम सब चोर, और यानी कि दिवालिया निकल रहा है, और वो कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट भी होगा। आज भी हम उनकी तकरीर सुन रहे थे। और दूसरी तरफ ये हुकूमत कह रही है हम इसको मैनेज करेंगे, मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के हवाले से इतना ये बात इतनी जुबान ज़द आम है कि आज लॉ मिनिस्टर साहब को क्या कहना पड़ा, सुनिएगा। टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें की जा रही है, क्या आइन में इस चीज की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश नहीं है जी, आइन बड़ा वाज़ेह है। ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन अमली तौर पे इस तरह अच्छा इसी तरीके से देखिएगा खुर्रम दस्तगीर साहब ने क्या बात की, क्योंकि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये हुकूमत जो है ये बियॉन्ड अक्टूबर रहेगी और एक यानी लंबे अरसे के लिए हुकूमत रहेगी। और फवाद चौधरी साहब ने कुछ मार्शल लॉ तक ले गए, सुनिएगा। फौज की जो लीडरशिप की तब्दीली का मामला था उसके ऊपर तनाज़ा बना के नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। चलें जी, तो सब ने अपनी अपनी बात कर दी नाजरीन। अब हमारे साथ इस वक्त वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की और
نہ کہ کی ابھی بھی کر رہے ہیں, اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس بیسس پر یہ بات کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیسے ممکن ہے. وی ہیو شبر زیدی صاحب, فارمر چیئرمین FBR اور پروونشل منسٹر بھی رہ چکے ہیں گورنمنٹ آف سندھ میں, ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے اور فائنانس کے, اور انہوں نے FBR سنبھالا تھا اس وقت بہت مشکل حالات تھے, اس کو بہتری کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی, پھر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. شبر زیدی صاحب, آپ نے یہ کہا, متعدد مرتبہ بات ہوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی, بار بار آپ کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی. آج ایک نہیں, کل آج تو ایک منسٹر نے, کل ایک اور نے, فیڈرل منسٹر نے کہا کہ یہ تو سب خام خیالی, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں بات. تو آپ ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کس بیسس پر فرماتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں, اس پاکستان میں جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, اور ہماری یہ پوزیشن تھی کہ ہمیں دسمبر سے پہلے IMF کی ٹرانچ کو لانا تھا. دسمبر ہمارا گزر گیا, وہاں پہ نیو ایئر ہالیڈیز شروع ہو چکی ہے, اور کوائٹ پاسبل ہے کہ وہ جا کے مارچ تک چلا جائے ہمارا ڈسبرسمنٹ. تو پاکستان کی معاشی صورتحال کا ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ ایک طرف تو ٹھیک ہے ہمارے ملک کے لوگ ہیں, مگر جو لوگ آپ کو پیسے لینڈ کر رہے ہیں ان کی بات کو بھی سننا اور سمجھنا چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا سمجھ رہے ہیں, اس کے پیرائے میں رکھتے ہوئے جب آپ میں بات کروں گا تو آپ اس سے نتیجہ خود اخذ کر سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ دونوں PDM کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. جو PTI کے اسپوکسمین ہیں فائنانس کے, شوکت ترین صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF زیادتی کر رہا ہے. آپ ایک طرف پیسے لینا چاہتے ہیں, ایک طرف آپ پروگرام میں رہنا چاہتے ہیں, آپ اس کو ڈیلے اور ڈیفر کر رہے ہیں, اور پھر ایک طرف دونوں پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو لینڈر ہے اور جس کا اسٹیک ہے اور جو شاید اس وقت آپ کو بیل آؤٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے, اگر وہ اپنا میسج آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو سمجھنے میں اگر دیر لگ رہی ہے تو اس کا قصوروار میں نہیں ہوں. نہیں, یہ تو بات آپ نے فرمائی, آپ بھی یہی فرما رہے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں, نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کو بات سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے پیسے دینے ہیں, جن کا اسٹیک ہے, وہ کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کو سمجھ آنا چاہیے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ پاکستان کے حالات سے واقف نہیں ہیں, اور آپ پاکستان کے معاشی حالات کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. صرف یہ کہنا ہے, اگر اس کا کوئی تعلق 2 سال اور 3 سال اور آئین کی یہ مدت اور آئین کی وہ مدت, یہ نہیں ہے. ایک سمپل سی پوزیشن ہے جو کہ 1 اور 1 2 ہے. اگر 1 اور 1 2 کو آپ 1 اور 1 3 سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے. اب اس سے زیادہ میں اس وقت کچھ کہنا نہیں چاہتا. نہیں, دیکھیے شبر زید صاحب, آپ ضرور فرمائیے گا, ہم نے آپ کو اسی لیے دعوت دی اور وی آر گریٹفل دیٹ یو کم ٹو دا شو. لیکن دیکھیں نا, آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو بڑی کلیئر ہے, میرا خیال ہے ہر ایک کو نظر آ رہا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ پورا کرنا ہے جو ان کو کمٹمنٹس دی ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب بھی بدل ناخواستہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہ تو سب بات ٹھیک ہے, وہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے جو IMF کہہ رہا ہے اور جو ہمارے پہ پریشرز ہیں اور جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ یہ فرما دیجئے گا, آخر آپ نے پروگرام میں کہا, کاشف عباسی کے پروگرام میں, کہ جی ایک آئے گی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ. اب بات یہ جو ڈیسیجنز لینی ہیں وہ تو یہ جو گورنمنٹ ہے وہ لے گی, اور کس طریقے سے لے گی, اس پہ پریشرز ہیں, یہ سب باتیں ٹھیک ہے. آئی واز آسکنگ یو ویری اسپیسیفک کوشچن. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ بہت اچھے حالات ہیں, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں اقتصادی حالات بڑے گھمگیر ہیں. تو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, آپ کی ملاقات بھی ہوئی پنڈی میں,
تو اور آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے, تو ملاقات ہوتی ہے, پہلے بھی ہوئی ہے بہت مرتبہ اکانومسٹ کی, ٹیکنوکریٹس کی پنڈی میں, تو لیکن آپ نے آ کے یہ فرمایا کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ سیٹ اپ ہونے والی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ قانونی طریقہ نکل آئے گا, تو اس پہ تھوڑا سا بیان کیجیے گا. دیکھیں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ کمپیٹنس کا نہیں ہے, مسئلہ قانونی شکل کا بھی نہیں ہے. مسئلہ اس بات کا ہے کہ جو پولیٹیکل سائیڈ فواد چودھری صاحب بھی ہیں, ثناء اللہ صاحب بھی ہیں, کیا پولیٹیکل سائیڈ وہ افورڈیبلٹی ہے ان کے پاس ان فیصلوں کی؟ یہ آپ اس کو ٹیکنیکل گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا, اس کو آپ نام چینج کر لیں, اس کو آپ یہ کہیں کہ وہ گورنمنٹ جو ظالم ہوگی تھوڑی سی, یا وہ بے حس ہوگی. آپ کو اس وقت میرا سوال آپ سے یہ ہے, جو سوال آپ سے میں کر رہا ہوں اور جو پھر آپ سے سوال جو لوگ چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہ کیا آپ وہ فیصلے کرنے پہ تیار ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں کرنے ہیں؟ تو یہ پولیٹیکل پارٹی کی افورڈیبلٹی کی بات ہے. تو ان کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے, جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں آنا چاہیے, کہ بھائی اگر آپ کرنے والے ہوتے یا آپ کر رہے ہوتے تو پھر یہ تیسرا حل کیوں نکالا جاتا؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آپ کے دونوں وزرائے خارجہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ذاتی وہاں سے ہو رہی ہے, آپ کے ہاں ذاتی نہیں ہو رہی. تو آپ کیوں نہیں چیزوں کو یہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے, ہمیں اگر پیٹرول کو راشننگ کرنی ہے تو ہم کریں گے. یہ تو آپ گول گول بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں پیسے دے دیں, ہم آپ سے بعد میں بتائیں گے کہ ہم کیا کریں گے. ایسے نہیں ہوتا نا, بات سمجھے نا, یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کریں کہ آپ ہمیں پیسے دیں. جی معذرت کے ساتھ شبر زیدی صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ تھوڑا دو چیزیں ہیں. ایک تو پولیٹیکل کاسٹ آف ڈیسیجن جو کہ اکنامکلی جا کے لوگوں کو ہٹ کرتی ہے, وہ عمران خان صاحب جن کے ساتھ آپ تھے پارٹی میں, آپ کو جن کی حکومت میں آپ تھے, پھر آپ نے چھوڑ دی, آپ کو معلوم ہے انہوں نے کتنی اربوں روپے کی سبسڈی دی اسی واسطے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جی اکنامکلی ہٹ نہیں کرنا چاہتے, اور وہ بڑا غلط فیصلہ تھا. اور اب بھی حکومت جو ہے یہ مشکل فیصلے گاہے بگاہے لینے پر آمادہ دکھائی دے رہی ہے, لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلوں کو تیزی سے لینے کی ضرورت ہے, اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں. لیکن اس سے ایک قدم بڑھ کے آپ جب یہ فرما رہے ہیں کہ جی اب اگر ایسے کیا ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا, اور مطلب کہ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں میں آپ کی بات اور کلیریفائی, میں آپ کی بات کو اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ مارچ میں اگر آپ کیئر ٹیکر لے آتے ہیں, جو کہ آئین میں آنا ہی ہے, آنا ہے نا کیئر ٹیکر, نہیں مارچ میں نہیں آنا جی, بعد میں الیکشن ہے نا. ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کی انسٹالمنٹ مارچ تک ڈیفر ہو جاتی ہے تو آپ کو کیئر ٹیکر لانا ہے نا. اگر آج شہباز شریف صاحب یہ اعلان کر دے کہ اب مارچ میں الیکشن کریں گے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف, آپ میری بات کی ٹائمنگ کو ذرا غور کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انسٹالمنٹ مارچ تک چلی گئی ہے آگے, آپ 3 مہینے, آپ کے 3 مہینے بڑے خطرناک ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 3 مہینے بڑے خطرناک. اگر آپ آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ مارچ میں کیئر ٹیکر لے آئیں گے آئین کے تحت, تو وہ کیئر ٹیکر جو ہوگا وہ تمام مشکل فیصلے کرنے کے بعد 4 مہینے بعد گورنمنٹ آپ کے حوالے کر دے گا. اس میں کون سی غیر آئینی بات ہے, اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ جی شبر زید صاحب, یہ آپ کو معاملہ ہے اس پہ سیاسی لوگوں کی اتنے پر کیوں جل رہے ہیں اس پہ؟ نہیں جی, پر جلنے کی تو بات نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے اس کو آگے کرے پیچھے کرے. اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات ہے, یہ آپ کو معلوم ہے کہ سر میں اجازت مجھے دے, میں ختم کر لوں سوال. میں نہیں کہہ رہا آگے پیچھے کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا آگے پیچھے کرے. سمجھنے کی بات کوشش کرے کہ اگر آپ دسمبر میں پروگرام کو لے جاتے تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. آپ نے 3 مہینے کا گیپ آ گیا ہے, اس گیپ کو آپ لوگ ویژولائز نہیں کر رہے.
آپ اس کو ابھی بھی سیاسی معاملات میں دیکھ رہے ہیں. نہیں جی بالکل سیاسی میں نہیں دیکھ رہے. دیکھ پا رہی ہے. شبر زیدی صاحب معذرت کے ساتھ سیاسی میں نہیں دیکھ رہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے, آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب کہ وہاں میٹنگ ہوئی تھی باقاعدہ آئی ایس آئی میں, جس میں شوکت ترین صاحب گئے تھے, جس میں مفتاح اسماعیل صاحب گئے تھے, جس میں یہ رضا باقر صاحب گئے تھے, اس وقت یہ کہنے, کیونکہ سر میں ختم کر لوں اگر بات, تو اس میں اس وقت انٹیلیجنس ایجنسی, کیونکہ اس کے پاس اکنامک انٹیلیجنس یونٹ ہے جیسے ساری ایجنسیز کے پاس ہوتا ہے دنیا میں, تو ان کو فکر ہے یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے. اور وہاں یہ طے ہوا تھا کہ جی سب جو ہیں فائنانس منسٹرز وغیرہ اکٹھے جائیں تاکہ آئی ایم ایف کو تسلی ہو کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے آن ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز. آپ جب فرماتے ہیں کہ کیئر ٹیکر ایک ڈیسیجنز لے لے, آئی ایم ایف تو نہیں اس کو مانے گی. ہمارا بھی تعلق رہتا ہے, ہم بھی بات چیت کرتے ہیں لوگوں سے, آئی ایم ایف ول وانٹ اے پولیٹیکل گورنمنٹ ٹو ٹیک اے ڈیسیجن. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیئر ٹیکر آئے اور پھر وہ فیصلے کر لے, آئی ایم ایف ٹرانش ریلیز کر دے اور پھر اس کے بعد اگلی گورنمنٹ آئے وہ کہے انہوں نے ظلم کیا ہم اس کو فکس. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بات تو آپ ایسے فرما رہے ہیں جیسے کہ بالکل, اب مجھے کریکٹ می سر اف آئی ایم رانگ, ہمیں لگتا ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اب ہونا ہی ہے, تو یہ کون کرے گا؟ آئین میں تو یہ نہیں اجازت کہ آپ unless the political sitting government agrees, آئین تو یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ جی ابھی اس کو جلدی الیکشن کریں, جلدی سے آپ لگائیں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو کہیں جا کے جولائی اگست اس طرح کر کے ہوگی اگر اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. تو میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ ذرا ایکسپلین کر دیں ناظرین کو. میں یہ صرف میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کہ جولائی اگست میں اور مارچ کے اندر کوئی بہت زمین آسمان کا فرق ہے؟ بالکل نہیں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن سر پولیٹیکل ڈیسیجنز ول بی میڈ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اچھا اب آپ نے ایک میٹنگ کا حوالہ دیا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ نے میٹنگ کا حوالہ دیا ہے, جو میٹنگ کا حوالہ آپ نے دیا ہے کہ وہ میٹنگ ہوئی تھی پہلے, آپ نے جب آپ کو پتا ہے کہ میٹنگ ہوئی تھی, اس کی آپ کو ردات پتا ہے کیا ہوا تھا؟ آپ بتائیے. اس میں جو آپ کے جو آدمی پاور میں تھے اور جو پاور میں رہ چکے ہیں سیاسی لوگ, وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور جو باقی دو آدمی بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے. تو سر اگر یہ بات ہے تو یہ حقیقت نہیں ہے تو آپ نہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ جن لوگوں نے نہیں سن لینا میری بات, جن لوگوں نے میٹنگ اٹینڈ کی ان سے پوچھیے گا کہ جو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بیٹھے تھے وہ وہی کر رہے تھے جو ٹی وی شو پہ کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے خلاف آپ نے یہ کیا میں نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا میں نے یہ کیا, ٹھیک ہے. اور جو ٹیکنیکل لوگ بیٹھے تھے وہ بیچارے پریشان تھے یا نان پریشان تھے, وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بالکل وہی شو ہو رہا تھا جو ٹی وی پہ شو ہوتا ہے. اسیم ذرا صاحب مجھ سے زیادہ بات نہیں کروائے کیونکہ میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا, مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا, میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل سائڈ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح بھی نہیں ہوں گے, صحیح ہونا بھی نہیں چاہیں گے, کچھ کریں گے بھی نہیں, اور ہم جنوری سے دسمبر گزارنا چاہتے ہیں, ایل سی آر روکنا چاہتے ہیں, لوگوں کو یہ فیئر دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ سوسائٹی کا لیول دیکھیں, پریشانی دیکھیں. اب آپ کو اس وقت آئین کی مختلف شکیں یاد آ رہی ہے, مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اور کوئی بھی آدمی یہ نہیں بتا رہا کہ پاکستان کو آج اس مصیبت سے کیسے نکالنا ہے. یا تو آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ مصیبت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اٹس اے یوزول. نہیں مصیبت ہے, اٹ از ناٹ یوزول. ہم بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ رہے. شبر زیدی صاحب ایک اہم پوائنٹ انہوں نے اٹھایا, بریک کے بعد ویل کنٹینیو, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ فارمر چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب ہیں, لیکن مور امپورٹنٹلی شبر زیدی صاحب وہ شخص ہیں جن کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے جا کے پنڈی میں میٹنگ کی اور اس کے بعد یہ تواتر کے ساتھ, جیسے بھی آپ نے سنا, وہ فرما رہے ہیں کہ جی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لگتا ہے, جیسے کہ شبر زیدی صاحب کے کہنے کے مطابق کہ وہ بس ضرور آئے گی, اور وہ وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ سیاسی جو حکومت ہے وہ فیصلے نہیں لے رہی جو لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ
اقتصادی صورتحال اگر ہم کہیں گے ہم گیر ہے تو بالکل درست ہوگا جو شبر زیدی صاحب جس بات پر سٹریس کر رہے ہیں. شبر زیدی صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آج آپ نے دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ اب منڈے کو پھر ہوگی, یعنی کہ ہمارا نہیں خیال کہ یہ جو حکومت ہے موجودہ اس کو کوئی شک ہے اس کے ذہن میں کہ معاملات بڑے سیریس ہیں اور ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ول نیڈ ٹو بی ٹیکن. دیکھیں پہلی بات تو آپ بات کر رہی کہ میٹنگ ہوئی, یہ میں کنفرم نہیں کر رہا جی, آپ نہیں کنفرم کر رہے جی اس کے بارے میں جی ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے اس میں اکنامک ایجنڈا پریزنٹ ہو رہا ہے. دیکھیں اس وقت صرف ایک ایشو آپ کے سامنے ہے, یہ ایشو نہیں ہے کہ آنے والی گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ڈیسائیڈڈ فیکٹر ہے کہ جو آئی ایم ایف کہے گا وہ ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل. صرف ایشو جو آج آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں 4 مہینے میں, اور کیا آگے والے لوگ ان کی بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے, اس کی گارنٹی چاہیے نا آپ کو بیسیکلی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ میکینزم ہے جو سیٹل ہونا ہے. دیکھیے میں دوبارہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان میں آئین میں الیکشن سے پہلے ایک کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہے. جی وہ معلوم ہے, جی وہ سب کو معلوم ہے شبر زیدی صاحب, there is no confusion there, وہ تو سب کو معلوم ہے. اچھا پھر آگے چلے نا. اچھا اب آگے چلے. اچھا اب یہ جولائی میں ہوگا یا مارچ میں ہوگا, اس پہ بھی کوئی طوفان نہیں آنے والا, ٹھیک ہے. اگر اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہو سکتی ہے کب کرنا ہے. سر یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا شبر زیدی صاحب, یہ میرے بھائی یہ کون ڈیسائیڈ کر, دیکھیں نا آپ کیا ڈیسائیڈ مطلب کیا نہیں دیکھیں نا اب پرابلم دیکھیں نا میری بات سمجھے نا آپ, میری بات نہیں سمجھ رہی. میں کہہ رہا ہوں کہ مارچ پہ ہوگا یا جولائی پہ ہوگا, اس بات کے اوپر پوری قوم پھانسی لٹکتی رہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں بالکل نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اچھا اور آگے چلے. اچھا اور یہ بھی ریلائز کریں کہ جنوری سے مارچ اگر آئی ایم ایف کا ٹرانچ نہیں آتا جی تو وہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. بالکل یہ بھی مان رہی ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو ملانے کے بعد کیا رزلٹ نکال رہی ہے؟ سر میں آپ کی بات اٹھانا چاہتی ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو کیسے گارنٹی ہوگا کہ جو اگلی حکومت آئے گی وہ اس پر ضد نہیں کرے گی. تو آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ جو انٹرم گورنمنٹ یا ٹیکنو جو بھی لفظ اس کو کہہ دیں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہے وہ جو فیصلہ کرے گی وہ اگلی حکومت مانے گی. تو اصل میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہی دیٹ از دا $1 ملین کویسچن کہ بھئی ایک اس طریقے سے فیصلے ہونے ہیں جس کا سب حصہ بن کے اس کو ایکسیپٹ کریں. تو وہ ایک جو سٹنگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ کر پائے گی, وہ اس کا ایک طریقہ کار نکالے گی. آخر شاہ محمود قریشی صاحب کہہ چکے ہیں 2 روز پہلے کہ ہم جی آ کے پارلیمان میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. آپ معاملے کو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پارلیمان میں پولیٹیکل تمام جو پارٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اور نمبر 1 ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کوئی ڈیسائیڈ کرے گا تو بنے گی نا جی, جو پولیٹیکل اس وقت گورنمنٹ ہے وہ کرے گی ڈیسائیڈ, یا آپ کا خیال ہے کوئی اور کرے گا؟ دیکھیں میں پھر آپ کی بات آ رہی, میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے اور ایک انٹرم گورنمنٹ نے آنا ہے. دونوں سیاسی پارٹیاں یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نہیں کرے اور کوئی اور کرے, تو یہ دونوں کی بینیفٹ میں ہے. اب ٹھیک ہے, اب صرف سوال ٹائمنگ کا ہے, اور تیسرا سوال گارنٹی کا ہے. گارنٹی کے سوال کا جہاں تک سوال ہے اس میں پاکستان کی جو لینڈنگ ہے, پاکستان کی جو اس وقت پاکستان کو جنہوں نے لون دیا ہوا ہے اس میں ایک سعودی عرب ہے, ایک قطر ہے, ایک چائنا ہے اور ایک یو ایس ہے. آپ کو شاید پتا ہو یا نہیں پتا ہو, چائنا نے یہ لکھا ہے اپنے لون کے اندر کہ اگر آئی ایم ایف کی گارنٹی ہوگی تو ہمیں رول اوور کریں گے. جی یہ سب نے ہم معلوم ہے, یہ چائنا ہے, بالکل ایبسلیوٹلی چائنا has also said that. اچھا یہ سب جانتے ہیں جی. اچھا تو اب اگر آئی ایم ایف آپ کو ڈاٹ لائن پہ لکھ کے دے گا کہ یہ آپ کو کرنا ہے, تو پھر کیا آپ سمجھتی ہیں کسی آنے والی گورنمنٹ کی یہ ہمت ہوگی کہ وہ اس کو ڈیفر کر سکے؟ اچھا دیکھیں نا, دوسرا جو معاملہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بتائیں کون سی حکومت اس کو کرنا چاہے گی.
اچھا یہ تو آج کا نہیں, یہ تو معاملہ بہت مہینوں سے اٹھ رہا ہے بار بار کہ جی یہ گورنمنٹ نہیں چاہے گی. آخر یہ گورنمنٹ آج تو نہیں آئی, اس کو تو 10 مہینے ہو گئے ہیں اور معاملات کافی بگڑے ہوئے ہیں اکنامکلی. تو اس وقت سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی کوئی اور آ جائے انٹرم گورنمنٹ. یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے اگر وہی کرنا ہوتا کہ جلدی الیکشنز کرائیں اور جلدی انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں تو پھر یہ اتنا لمبا معاملہ کھینچتے کیسے, ادھر پی ٹی آئی سے جھگڑا ادھر یہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی مصدقہ اطلاع ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہیز بین ارائیوڈ ایٹ. دیکھیں نا, اگر آپ کہیں کہ نسیم آپ کو تو پتہ نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہ جی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, یہ حکومت ہٹنے کو تیار ہے, مشکل فیصلے ہو جائیں گے مارچ سے پہلے اور پھر الیکشنز ہو جائیں گے. اگر آپ یہ فرمائیں تو میں کہوں گی جی بالکل آپ دیکھیں پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی الیکشن کی ٹرم تک اس کو صحیح کر لیں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک, اب آپ دیکھ لیں انہوں نے اپنا ٹائم فریم چینج کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی الیکشن تک بھی نہیں ہو سکے گا, اور اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ٹرم ایکسٹینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. اور انہیں یہ پتا ہے کہ جتنے دن گزریں گے ہماری پولیٹیکل پوزیشن خراب ہوتی جائے گی, چاہے وہ یہ فیصلے کریں یا نہیں کریں. جی تو اچھا, سب سے زیادہ بینیفیشری سب سے زیادہ بینیفیشری کسی بھی نئے سیٹ اپ کا پی ڈی ایم ہے. ان کے لیے پولیٹیکل یہ سیلویج ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جی اور وہ اس کو ایکسپٹ جی شبر زید صاحب آپ فرما رہے ہیں ایز اے ٹیکنوکریٹ, آپ یہ فرما رہے ہیں. مجھے بریک لینے دیں, آپ ہی واپس آتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ شبر زیدی صاحب ہیں. وہ بات کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں پروگرام کے شروع سے, کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہر صورت آئے گی کیونکہ جو ان کی وجوہات وہ بیان کریں. شبر زیدی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ ایک لاجکلی اپنے حوالے سے ایز اے ٹیکنوکریٹک لاجکلی آپ بات فرما رہے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کا تو اندیہ مل رہا ہے کہ یہ حکومت کوئی ٹف فیصلے شاید کر لے اور کرنے جا رہی ہے. اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ الیکٹریسٹی کی اس میں یونٹس میں قیمت بڑھے گی اور چیزوں کی. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ کو منطق بتانے کی ضرورت ابھی نہیں, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے تفصیل سے بیان کر دیے. لیکن یہ کوئی چیز ویکیوم میں تو نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ حکومت فیصلے کرے گی مشکل, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بیکاز اٹ انڈرسٹینڈز آئی ایم ایف کی ٹرانچ کے بغیر تو بڑا قیامت آئے گی اکنامکلی اگر یہ کھنچ جائے بات. دوسرا یہ کہ یہ کون کہہ رہا ہے آپ سے کہ یہ یعنی کہ اچھا میں کلیریفائی کر دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مشکل فیصلے کا وقت اس گورنمنٹ کے پاس سے آلموسٹ نکل چکا ہے. آلموسٹ یہ کام ان کو کرنا تھا دسمبر سے پہلے. اب دسمبر اور مارچ میں 3 مہینے کا وقفہ ہے. جی اگر آج آپ عائشہ غوث پاشا کا بیان دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ورچوئل میٹنگ جاری ہے. بالکل, وہ تو اس کا مطلب بتانے کی کوشش, بالکل یہی کہا ہے. جی نہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارا ڈیڈ لاک نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم مارچ سے پہلے کچھ کرا لیں گے. یہ وہ کہہ رہی ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. اگر وہ کرا لیتی ہیں بہت اچھی بات ہے, ساری بات ختم ہو جائے گی اور یہ مسئلہ اپنی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچ جائے گا. نہیں آپ اللہ تعالیٰ سمجھے, آپ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا اب آگے چلے. اب اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر آپ ایک بات کو شاید اگنور کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو پاکستانی ہیں ان کا اسٹیک ہے. اس کے علاوہ اس ملک میں سب سے بڑا اسٹیک جو ہے اور سب سے ریلیونٹ آدمی ہے وہ ہوتا ہے جو واشنگٹن کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے پاکستان میں. اور جب
پاکستان میں بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس میں شریک ہوتے ہیں. تو باقی آپ سمجھدار ہیں. جی ہم سمجھتے ہیں. جی شبر زیدی صاحب آپ نے فرمایا جو آپ نے کہا ابھی جیسے ایک حکومت نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ 3 جو مین ایئرپورٹس ہیں پاکستان کے وہ آؤٹ سورس ہوں گے. یہ گورنمنٹ جو اکنامک ایک ایمرجنسی والی سچویشن ہے, اکنامک ایمرجنسی نافذ نہیں ہوگی لیکن اکنامک ایمرجنسی والی سچویشن کو سمجھتی ہے. اگر آپ سیاست کو سمجھتے ہیں, آپ آئے تھے سیاست میں یعنی ایز اے ٹیکنوکریٹ, تو کوئی حکومت اٹھا کے نہیں دے دیتی اپنا ٹائم کسی اور کو اور کہے کہ جی آئیں آپ آ کے انٹرم گورنمنٹ کر لیں. ہمیں لگتا یہ جو میری سبمیشن یہ ہے کہ یہی حکومت سخت فیصلے کرے گی اور پھر یہ اپنا اکتوبر تک اپنے ٹائم کو گزارے گی. کوئی نہ انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور نہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے گی. ٹیکنوکریٹس کا کیا اتنی کوئی زبردست پرفارمنس تو نہیں رہی, اور الٹیمیٹلی پولیٹیکل جو ڈائمینشن ہے. اچھا سن لے بات. اچھا پھر آپ کو ایک بات پہلے کہہ رہا ہوں, نہ یہ پرفارمنس کا ایشو ہے, نہ کمپیٹنس کا ایشو ہے, یہ ڈیسیژن کا افورڈیبلٹی کا ایشو ہے. جی دے ول افورڈ کا ایشو ہے. تو یہ آپ اس کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اور وہ کیا کریں گے اور طوفان لے آئیں گے, یہ بات نہیں ہے. آپ لوگ 1 اور 1 2 کو نہیں ملا پا رہے ہیں. پاکستان میں پرابلم یہ رہی ہے, نہیں ملا رہے نا. آپ سن لیں میری بات, نہیں ملا رہے, آپ میری بات سن لیں. جی میں سن رہی ہوں, سنائیے. میں میری بات سنیں. دیکھیں جب 2021 میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہے, تو آپ میں سے کوئی بندہ اس کو نہیں مان رہا تھا. ٹھیک ہے, میں واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہے. آج کیوں سب کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہے؟ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں 1 اور 1 2 کو معیشت کے معاملات میں دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو, ان کے یہاں صلاحیت نہیں ہے, دیکھ نہیں رہے ہیں. جی شبر زیدی صاحب جب آپ نے فرمایا تھا تو شاید کچھ ذرہ بھر مارجن آف ایرر تھا, اب تو ہے ہی نہیں اویلیبل, اس لیے اب تو ماننا پڑے گا, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. مارجن آف ایرر مارجن آف ایرر نہیں, میری بات سنیں نا. مارجن آف ایرر تھا تو 1 سال میں کیا مارجن آف ایرر ہو گیا؟ نہیں, اور تباہی آئی ہے, اور گڑبڑ ہوئی ہے. نہیں تو مجھے بتائے نا کہ 1 سال پہلے اگر میں کہہ رہا تھا تو مجھے خواب آیا تھا کوئی؟ نہیں جی آپ نہیں, پھر اس وقت آپ کے پرائم منسٹر نے بھی تو آپ کی بات نہیں مانی نا. بات یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں we want to cut a long story short. پرائم منسٹر نے نہیں, سن لے میری بات. پرائم منسٹر نے میری بات نہیں مانی تو پرائم منسٹر صحیح تھا یا میں صحیح تھا؟ نہیں جی, یہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو, آپ ضرور بالکل صحیح تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نہیں آئے گی, یہی حکومت فیصلے کرے گی جو سخت ہونے ہیں, کیونکہ یہ حکومت اٹھا کے کوئی اپنی حکومت تو نہیں دے دے گی کہ آئیں جی آپ انٹرم گورنمنٹ بنائیں. اور مجھے ایک بات بتائے نا, آپ یہ بتائیں نصیر زیرہ صاحب, کون سی حکومت ہے سر؟ یہ کس بات کی حکومت ہے؟ چلیں جی وہ تو پھر آپ کے پاس اکنامک رائٹ نہیں ہے. جی وہ تو کون سی حکومت ہے تو نا حکومت جی, اب ہمیں پسند نہ آئے تو حکومت تو ہے نا جی سر. اٹ از اے گورنمنٹ, مطلب کیسے نہیں, مطلب کون سی گورنمنٹ؟ پسند کی بات نہیں ہے, پسند کی بات نہیں ہے. جی آپ اگر آپ مستقل یہ کہتے رہے کہ جی میں تو نہیں چاہتا IMF کرا رہا ہے, میں تو نہیں چاہتا IMF کرا رہا ہے, 2 ایکسچینج ریٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں. جی یہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ چیزیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے سر. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, اور اس حکومت کرنا پڑے گا. اور ابھی بہت ایک ویکنس ہے اکنامک, اور اس کے بہت سے وجوہات ہیں. اور آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شبر زیدی صاحب اتنی تفصیل میں بات کی اور آپ نے اپنا پوائنٹ بڑی اسٹرانگلی اس کو آرگیو کیا. میرا خیال ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. ضرورت جو ہے اس وقت حالات کو صحیح سمت لے جانے کی, نو میٹر واٹ دا کاسٹ. لیکن ہم بس یہی عرض کر رہے ہیں کہ یہی حکومت مشکل فیصلے لے گی. یہ حکومت اپنی اٹھا کے کسی اور کو نہیں دے گی, نہ ٹیکنوکریٹک کو, نہ کوئی انٹرم گورنمنٹ کو. ناظرین ہماری طرف سے آج اتنا ہی. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ. ناظرین خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.